हेलो स्टूडेंट। तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 10 का उर्दू का पेपर सॉल्व कर रहे हैं जो 20 फरवरी 2026 को हुआ है। तो आइए देखते हैं हम पेपर कैसा आया था। जैसा कि यहाँ पे है हिस्सा एक नसर। तो पहला अलीफ है, इसमें हमको वेब मुकम्मल करना था। जैसा कि पैसेज में था कि दस्तरखान पर मौजूद ज़रूरत की चीज़ें, तो जो हम दस्तरखान पे जो मौजूद रहती है उसके बारे में लिखना था जो पैसेज में आया हुआ है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है चौथी लाइन में, हत्ता के अचार चटनी और पानी के अलावा खलल। तो अचार, चटनी, पानी और खलल ये उसके चार है। ये पूरा पैसेज पढ़ना था, इसमें से जवाब निकालना था। अब उसके बाद में है सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में पूछा है दस्तरखान पर बैठकर खाना खाने के फ़ायदे अपने अल्फाज में बयान कीजिए। तो यहाँ पे आपको अपने बयान में करना था। जैसा कि यहाँ पे जवाब है, खाने की मेज़ पर खाना हमारी सकाफ़त और सुन्नत का एक अहम हिस्सा है। इसके बहुत से फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा यह है कि फ़र्श पर बैठकर खाना खाने से सादगी और शुक्रगुज़ारी पैदा होती है। इंसान नेमतों की कदर करना सीखता है और तकब्बुर से बचता है। दूसरा फ़ायदा यह है कि जब पूरा ख़ानदान एक ही दस्तर पर बैठता है तो प्यार और मोहब्बत बढ़ जाती है, तामुल होता है और ताल्लुकात मज़बूत होते हैं। तीसरा फ़ायदा यह है कि फ़र्श पर टांगे बांधकर बैठना भी सेहत के लिए अच्छा समझा जाता है। इससे हाजमा बेहतर होता है और इंसान आराम से खाता है। इसके अलावा खाने की मेज़ पर बैठना हमें आदाब भी सिखाता है, जैसा बड़ों का एहतराम करना, खाना शुरू करने से पहले दुआ पढ़ना और खाना ज़ाय ना करना। तो इस तरह से इसका जवाब था। उसके बाद में है सवाल नंबर 3 का, मेरी ज़ाती राय में खाने के आदाब इंसान की शख्सियत और परवरिश की अक्कासी करता है। एक शख्स जिस तरह खाता है उससे उसके इखलाक और आदाब का पता चलता है। खाने से पहले हाथ धोना, नमाज पढ़ना और बिस्मिल्लाह कहना अच्छे इखलाक है। इस तरह दाएं हाथ से खाना, छोटे छोटे लुक़मे और आहिस्ता चबाना भी अच्छे इखलाक है। खाना खाते वक्त गैर ज़रूरी गुफ्तगू से गुरेज करना, खाना ज़ाय ना करना और दूसरों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। खाना एक साथ बांटने से प्यार बढ़ता है। मेरी राय में खाने के आदाब सिर्फ एक रस्म नहीं है बल्कि एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने का एक तरीका है जो हमें शुक्रगुजार, सादा और खुश इखलाक इंसान बनाता है। उसके बाद है बे में दिया है शायर का नाम, बादशाह का नाम, शहज़ादे का नाम, मुल्क का नाम। तो पैसेज में देखें तो पैसेज में देखेंगे हम तो शायर का नाम है सीतान, बादशाह का नाम है अकल, शहज़ादे का नाम है फरजिंदा और मुल्क का नाम है तन। उसके बाद में ये पैसेज है, पैसेज पढ़ना है। उसके बाद में है ये पैसेज। तो सवाल नंबर 2 है, अकल बादशाह के फरजिंदा की खुसूसियत बयान कीजिए। तो इसका जवाब जो है वो पैसेज में ही है। तो उसका जवाब ये है लाइन नंबर 5, वसाले कामिल आशिक आकिल आलम आमिल नवा इसका दिल तख्त व ताज का लायक सब पर फायक बात में काबिल समझ में फाजिल सीधा एक देश इस अकल बादशाह हकीकत आगा के दिल पर कुछ आया अपना अंदेशा आपस गो भाया सो इस शाहजादे को इस माज़दे को इस मुत्तकी को इस सबग इल्म को धनी को तन के मुल्क की बादशाह ही दिया। तो ये उसका जवाब है। उसके बाद है तीसरा, आब हयात के बारे में अपनी राय दीजिए। तो मेरी ज़ाती राय में आब हयात एक अलामती और रूहानी तस्वुर है। हकीकत में ऐसा कोई पानी मौजूद नहीं जो इंसान को हमेशा की ज़िंदगी दे दे, लेकिन अदब और कहानी में ऐसे हमेशा ज़िंदगी, ताज़गी और उम्मीद
کی علامت کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ آب حیات کا اصل مطلب یہ ہے کہ انسان نیک اعمال، علم اور اچھے کردار کے ذریعے اپنی زندگی کو بامقصد بنائے۔ جو شخص اچھے کام کرتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا لیتا ہے، وہ اپنے کردار کی وجہ سے ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے۔ یہی اصل آب حیات ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آب حیات کوئی جادو چیز نہیں بلکہ ایک خوبصورت استعارہ ہے جو ہمیں بہتر انسان بننے کی ترغیب دیتا ہے۔ اس کے بعد میں ہے جیم۔ جیم میں دیا ہے تہذیب روایت کی بنیادی نقطہ نظر، تو رواداری ہے اور وسط قلبی ہے جو اس پیسیج میں دیا ہے سیکنڈ پیراگراف میں۔ اس کے بعد میں پوچھا ہے اختلاف ادب کا مظہر، تو اس کا ہم دیکھیں گے تھرڈ پیراگراف میں ہے اختلاف کسی بھی رائے، تو اس میں ہے رائے ہے، خیال ہے، فکر ہے یا تصور ہے، تو چار میں سے کوئی بھی دو آپ اس میں لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں ہے سوال نمبر 2۔ سوال نمبر 2 میں اختلاف تو ادب کے لیے ایک بابرکت چیز ہوتا ہے، اس پر اپنی ذاتی رائے کا اظہار کیجیے۔ تو اس کا جواب، میری ذاتی رائے میں اختلاف واقعی ادب کے لیے ایک بابرکت چیز ہے۔ اگر ہر چیز ایک ہی طرح سوچے اور لکھے تو ادب میں نہ نیا پن رہے گا اور نہ ہی وسط فکر پیدا ہوں گی۔ اختلاف رائے سے خیالات میں گہرائی آتی ہے اور سچائی کے مختلف پہلو سامنے آتے ہیں۔ ادب کا اصل مقصد انسان کو سوچنے پر مجبور کرنا اور معاشرے کی اصلاح کرنا۔ جب شاعر اور ادیب مختلف نظریات پیش کرتا ہے تو قاری کو غور و فکر کا موقع ملتا ہے۔ اس اختلافات کی بدولت نئی تحریک اور اسالیب وجود میں آتے ہیں، جیسے اردو ادب کی تاریخ میں مختلف ادبی ادوار کے درمیان نظریاتی اختلافات کا ذکر ملتا ہے۔ البتہ میرا خیال ہے کہ اختلافات مہذب انداز میں ہونا چاہیے۔ اگر اختلافات بدتمیزی یا تعصب میں بدل جائے تو وہ فائدے کے بجائے نقصان کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے ادب میں اختلاف برداشت، احترام اور دلیل کے ساتھ ہو تو وہ واقعی ایک بابرکت اور تعمیری چیز ثابت ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں سوال نمبر 2 ہے حصہ 2 نظم۔ سوال نمبر 2 کا الف ہے، تو اس میں نظم کے مد نظر رکھتے ہوئے الفاظ کی مناسبت لفظ لکھیے۔ چشم بینا، جو تیسری جو لائن ہے اس میں ہے چشم بینا کو بصیرت، دل محضو کو یقی، ڈوبتی آس، جو چوتھی لائن میں ڈوبتی آس کو تنکے کا سہارا ہے۔ اس کے بعد میں ظلمت شب، تو ظلمت شب کا ہے ظلمت شب میں ہے نئے دین کا وسیلہ۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 2، نظم میں بیان کی گئی اللہ تعالیٰ کی صفات کو تحریر کیجیے۔ جواب ہے ہر جگہ موجود اور پکارا سننے والا، دل میں جس وقت جہاں دل سے پکارا تو ہے۔ اس مصرع میں اللہ تعالیٰ کے ہمہ وقت موجود اور دعائیں سننے والے ہونے کی صفت بیان ہوئی ہے۔ بصیرت و عالم، سب کچھ دیکھنے اور جاننے والا۔ چشم بینا کو بصیرت، دل موضوع کو یقین۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے دلوں کے حال جاننے اور یقین عطا کرنے کی صفت ظاہر ہوتی ہے۔ امید دینے والا اور سہارا فراہم کرنے والا، ڈوبتی آس کو تنکے کا سہارا تو ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے کارساز اور مددگار ہونے کی صفت بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد اپنے موضوع پہ ہے گردش میں اگر شمس و قمر، جس کے قبضے میں ہے انجام میں زمانہ تو ہے۔ اس اشعار میں اللہ تعالیٰ کی قدر اور کائنات پر کامل اختیار کی صفت بیان ہوئی ہے۔ نور کا ہم وقت نور کا پرتو ہے، صرافت تو ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے نور اور پاکیزگی کی صفت بیان کی گئی ہے۔ اللہ کی پاکیزگی کی صفت بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد ہے صبح صادق کی سفیدگی تیری عظمت کا نشاں، سجدہ کرتا ہے جسے شب کا اندھیرا تو ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کو ظاہر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 3، درج ذیل شعر کے تصوراتی حسن کی وضاحت کیجیے۔ رات اور دن ہے پروے ہوئے موتی کی طرح، ظلمت شب میں نئے دن کا وسیلہ تو ہے۔
تو اس کو وضاحت کرنا ہے، تو اس کا جواب ہم کریں گے۔ دیے گئے شاعر میں شاعر نے نہایت خوبصورت انداز میں رات اور دن کا تصورات پیش کیا ہے۔ رات اور دن ہے پروے ہوئے موتی کی طرح۔ اس مصرع میں رات اور دن کو موتیوں سے تشبیہ دی گئی ہے جو ایک ہی دھاگے میں پروے ہوئے ہو۔ اس تشبیہ سے یہ تصور ابھرتا ہے کہ رات اور دن ایک ہی نظام کے حصے ہیں اور باقاعدگی سے ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں۔ جس طرح موتی ترتیب اور خوبصورتی کے ساتھ سجے ہوتے ہیں، اس طرح کائنات میں رات اور دن کا سلسلہ بھی منظر اور حسین ہے۔ ظلمت شب میں نایاب دن کا وسیلہ تو ہے۔ یہاں شاعر کہتا ہے کہ رات کی تاریکی دراصل دن کے آنے کا ذریعہ بنتی ہے، یعنی اندھیرا مایوس کی علامت نہیں بلکہ امید کی نوید ہے، کیونکہ اس کے بعد روشنی آتی ہے۔ اس شعر کا تصوراتی حسن یہ ہے کہ شاعر نے قدرت کے ایک عام منظر رات اور دن کو موتیوں جیسی خوبصورتی تشبیہ دے کر نہ صرف کائنات کی ترتیب کا نمایاں کیا ہے بلکہ امید اور تسلسل کا پیغام بھی دیا ہے۔ یہ خیال قاری کے دل میں حسن فطرت اور قدرت الہی کی عظمت کا احساس پیدا کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے بے میں ہے ہم کو جوڑے لگانا تھا، جیسا کہ راستہ جو پہلی لائن میں راستہ کا ہے تو راستے کے سامنے آ جائے گا پھول، دوسرا ہے شہر کا ہے دشمن، تیسرا ہے مٹی کا ہے زنجیر پا، اور چوتھا ہے بستی کا ہے خواب۔ تو اس طریقے سے ویب مکمل کرنا ہے، جوڑیا ہے یہ جوڑے مکمل کرنا ہے۔ اس کے بعد میں سوال نمبر 2 ہے غزل کے پس منظر میں سفر کا تقاضا جدا ہے کو واضح کیجیے، اور سوال نمبر 3 ہے درج ذیل شعر کا استہانی وضاحت کیجیے۔ گزر سکوں گا نہ اس خوبصورت بستی سے، یہاں کی مٹی بھی زنجیر پا ہے میرے لیے۔ تو یہ دونوں کے جواب ہم دیکھیں گے۔ دوسرے کا جواب ہے غزل کے پس منظر میں سفر کا تقاضا جدا ہے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کو ایک سفر سے تشبیہ دی گئی ہے اور اس سفر کی اپنی الگ ضرورتیں اور تقاضے ہوتے ہیں۔ شاعر یہ بتانا چاہتا ہے کہ منزل تک پہنچنے کے لیے محنت، صبر، ہمت اور ثابت قدمی ضرورت ہے۔ صرف خواہش کرنے سے مقصد حاصل نہیں ہوتا بلکہ راستے کی مشکلات برداشت کرنا بھی لازم ہے۔ غزل میں اکثر سفر کو جدوجہد، تلاش اور خود شناختی کی علامت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ اس پیش منظر میں یہ مصر اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہر مرحلے کے اپنے اصول اور آزمائش ہوتی ہے۔ جو شخص ان تقاضوں کو سمجھ لیتا ہے وہی کامیاب سے ہمکار ہوتا ہے۔ یوں اس شاعر میں زندگی کی حقیقت، مسلسل کوشش اور عزم و حوصلے کا پیغام پوشیدہ ہے۔ اس کے بعد 3 کا ہے دیے گئے شعر میں شاعر نے نہایت گہرے استہانی انداز میں اپنے احساسات بیان کیے ہیں۔ خواب بستی، یہاں بستی کو خواب کہنا ایک استعارہ ہے۔ اس سے مراد ایسی دنیا یا معاشرہ ہے جو حقیقت سے دور، محض خیالوں اور قریب پر قائم ہو۔ شاعر کو یہ بستی غیر حقیقی اور دھوکے جیسی محسوس ہوتی ہے۔ یہاں کی مٹی بھی زنجیر پا ہے میرے لیے۔ اس مصرع میں مٹی اپنے وطن، ماحول یا معاشرے کا استعارہ ہے، جبکہ زنجیر پا قید اور پابندی کی علامت ہے۔ شاعر کہنا چاہتا ہے کہ اس جگہ کا ماحول اس کے لیے رکاوٹ بن گیا ہے، حتیٰ کہ زمین بھی اس سے جکڑتے ہوئے وہ آزادی سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس شعر کی استعارتی وضاحت یہ ہے کہ شاعر ایک ایسے ماحول میں خود کو مقید محسوس کرتا ہے جو اس کے خیالات اور خوابوں کے مطابق نہیں ہے۔ بستی خواب کی طرح غیر حقیقی ہے اور اس کی مٹی زنجیر کی طرح اس کے قدم روک رہی ہے۔ یوں شعر میں گھٹن ہے، بسی اور آزادی کی خواہش کا احساس نمایاں ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں ہے اس میں
ویب مکمل کرنا ہے تو یہاں پہ دی ہوئی ہے کتا، تو کتا پوچھا ہے، صنف پوچھا ہے تو صنف ہے اس کا کتا، شاعر کا تخلص، شاعر کا جو نام ہے تو وہ علامہ محمد اقبال ہے۔ زیر اضافہ جہاں پہ زیر لگے ہوتے ہیں تو 2 ورڈ لکھنا ہے کوئی بھی، تو ایک ہے مسافرے اور دوسرا ہے داغے، تو اس طریقے سے یہ 2 جواب ہے اس کے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے، اس نظم کے اقتباس کی نصیحت کو اپنے الفاظ میں لکھیے، تو ہم کو اس کو لکھنا ہے اس کے آگے میں۔ شاعر کہتا ہے کہ دنیا کی تاریک فضا مشکل حالات اسے خوف زدہ نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ اپنے اندر طہارت اور روشنی کی طاقت رکھتا ہے۔ یہاں تاریکی سے مراد پریشانی اور مایوسی ہے، جبکہ درخشانی امید اور روحانی طاقت کی علامت ہے۔ رات کے اے مسافر اپنے لیے چراغ بن جا میں شاعر نصیحت کرتا ہے کہ دوسروں کی سہارے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے لیے روشنی بننا چاہیے۔ اگر حالات تاریک ہوں تو اپنے جذبے، ہمت اور قربانی داغے جگر کو اپنا راستہ روشن کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ اس کو ٹرین کا پیغام یہ ہے کہ مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ ہمت اور اعتماد کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ صرف وہی جو اپنے اندر روشنی کو پہچاننا ہے اور اندھیرے پر قابو پا سکتا ہے۔ اس کے بعد میں ہے سوال نمبر 3، اس میں آتا ہے کوئی 2 کرنا پڑتا ہے اضافی مطالعہ میں، تو پہلے اس کے تینوں سوال ہم پڑھتے ہیں، بعد میں اس کے جواب دیکھیں گے۔ پہلا سوال ہے، ڈرامہ قصہ سوتے جاگتے کا سے کوئی 3 کردار کا تعارف 2 جملوں میں تحریر کیجیے۔ دوسرا سوال ہے، ابوالحسن کے مقام پر ابوالحسن اور خلیفہ موصل کے سوداگر کے درمیان ہوئی گفتگو کو اپنے الفاظ میں تحریر کیجیے۔ تیسرا ہے، دعوت قبول کرنے والوں کے لیے ابوالحسن کی شرط لکھیے۔ تو یہ 3 سوال ہے تو کوئی 2 کرنا پڑتا، تو ہم اس کے تینوں بھی سوال کو حل کریں گے۔ تو پہلا سوال ہے اس کا جواب ہے پہلا ہے ابوالحسن کہانی کا مرکز کردار ہے، جو خوش مزاج مگر قدر لاپرواہ شخص، حالات کے بدلنے پر اس کی ذہانت حاضر جوابی اور انصافی پسندی نمایاں ہو کر سامنے آتی ہے۔ دوسرا ہے خلیفہ ایک با اختیار اور معاملہ فہم حکمران ہے، جو لوگوں کے حالات جاننے کے لیے بھیس بدل کر نکلتا ہے۔ وہ انصاف پسند ہے اور ابوالحسن کی آزمائش لے کر اس کی صلاحیت کو پرکھتا ہے۔ تیسرا ہے موصل کا سوداگر ایک تاجر ہے جو اپنے کاروبار کے سلسلے میں آیا ہوتا ہے۔ وہ دربار میں پیش ہو کر ادب سے گفتگو کرتا ہے اور انصاف کی توقیر رکھتا ہے۔ اس کے بعد میں ہے سوال نمبر 2، ابوالحسن خلیفہ اور موصل سوداگر کے درمیان گفتگو کو اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ جب ابوالحسن خلیفہ کے مقام پر بیٹھا تو اس نے موصل کے سوداگر کو دربار میں بلایا۔ سوداگر گھبرایا ہوا حاضر ہوا۔ ابوالحسن نے سنجیدگی سے اس کے کاروبار اور سفر کے بارے میں سوالات کیے۔ سوداگر نے ادب سے جواب دیا اور بتایا کہ وہ تجارت کی غرض سے آیا ہے اور ایمانداری سے کاروبار کرتا ہے۔ ابوالحسن نے اس کی باتیں غور سے سنی اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا۔ اس نے سوداگر کو یقین دلایا کہ اسے کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا اور اس کے ساتھ عدل کیا جائے گا۔ سوداگر خلیفہ کی دانائی اور انصاف سے متاثر ہوا اور اس نے شکریہ ادا کیا۔ یوں اس گفتگو سے ابوالحسن کی حاضری جوابی، عقل مندی اور انصاف پسندی ظاہر ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں تیسرا ہے، قصہ سوتے جاگتے میں دعوت قبول کرنے والوں کے لیے ابوالحسن کی شرط۔ اس سبق میں ابوالحسن ایک عجیب و غریب شرط رکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو شخص اس کی دعوت قبول کرے گا اسے اس کی بات ماننی ہوگی اور اس کے حکم کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ اگر وہ کسی کو سزا دے یا کوئی فیصلہ سنائے تو اس پر اعتراض نہیں کیا جائے گا۔ ابوالحسن کی یہ شرط دراصل اس کی انوکھی طبیعت اور مزاحیہ انداز کو ظاہر کرتی ہے۔ اسی شرط کی وجہ سے کہانی میں دلچسپ واقعات پیش آتے ہیں اور سبق میں مزاح اور سبق آموز پہلو نمایاں ہوتے ہیں۔
اس کے بعد میں ہے سوال نمبر 4 قواعد حصہ 4۔ تو پہلا ہے الف، جس میں کرنا ہے ہم کو الف کا ایک ہے مفرد مرکب اور مخلوط کرنا ہے۔ تو پہلا ہے دل بادشاہ کے ہاتھ میں تن کا ملک آیا، سیدھا سوال ہے تو مفرد ہو جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا ہے تم دیکھتے ہو کہ عرب میری عزت کرتے ہیں، کہ آ گیا مطلب مرکب ہے تو پہلا ہو جائے گا مفرد اور دوسرا ہو جائے گا مرکب۔ دوسرا ہے درج ذیل محاوروں کو اپنے جملے میں استعمال کیجیے۔ پہلا ہے مکیجہ شک ہونا اور دوسرا ہے چار چاند لگانا۔ تو دیکھتے ہیں ہم اس کا۔ اس کے بعد میں ہے 3 درج ذیل جملوں کے لیے مناسب کہاوت لکھیے۔ زبردستی لڑائی مول لینا، اور دوسرا ہے مضبوط آدمی کی ایک چوٹ کمزور آدمی کی 100 چوٹوں کے برابر ہوتی ہے۔ تو ہم کو یہ کرنا ہے، تو میں آپ کو اس کا جواب بتاتا ہوں، محاوروں کا بھی اور کہاوتوں کا بھی۔ تو پہلا ہے مکیجہ شک ہونا کا مطلب ہے دل میں کسی کے بارے میں بدگمانی شبہ پیدا ہونا، یعنی جب کسی کی بات یا عمل پر اعتماد نہ رہے اور دل میں شک پیدا ہو جائے تو اسے مکیدہ شک ہونا کہتے ہیں۔ اس کے بعد میں ہے دوسرا چار چاند لگانا۔ ایک مشہور یہ جو ہے اس کا معنی ہوتے ہے کسی چیز کی خوبصورتی، شان یا قدر و قیمت میں مزید اضافہ کرنا۔ جملہ اس کی شاندار تقریر نے محفل کی رونق کو چار چاند لگا دی۔ تو یہ تھے۔ اس کے بعد میں ہے محاورے۔ پہلا ہے خود سے مصیبت مول لینا، بلا وجہ جان بوجھ کر اپنے اوپر۔ تو جملہ ہے اس کا اس نے بغیر سوچے سمجھے بات کہہ کر خود سے مصیبت مول لی۔ اس کے بعد میں دوسرا دیکھیں گے۔ دوسرا ہے کہاوت طاقتور کی ایک ضرورت کمزور کی 100 ضرورتوں کے برابر ہوتی ہے۔ تو معنی آئیں گے اس کے، جملہ آئیں گا اس کا مقابلے میں سب سمجھ گئے کہ طاقتور کی ایک ضرب کمزور کی 100 ضربوں کے برابر ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں ہے سوال نمبر 4 ذیل میں دی گئی تعریف کے لیے ایک لفظ لکھیے۔ پہلا ہے ہندی شاعری کی معروف صفت جو گانے کے لیے ہوتی ہے تو اسے گیت کہتے ہیں۔ دوسرا ہے وہ نظم جس میں رب الکائنات کی تعریف کو توصیف بیان کی جائے اسے حمد کہتے ہیں۔ جہاں بھی اللہ کی تعریف ہوتی ہے اسے ہم حمد کہتے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے درج ذیل شعر کی صنعت کا نام لکھ کر صنعت کی تعریف لکھیے۔ گل و غنچہ ہے صورت جام و مینا، روشن عکس سبزہ سے جو نقش و مینا۔ تو اس کی ہے صنعت تشبیہ۔ تو زیادہ کر کے صنعت تلمیح اور صنعت تشبیہ ہی پوچھتا ہے، تو صنعت تشبیہ ہے اس کا جواب۔ اس کے بعد میں بے میں تو پوچھا ہے کہ ہدایت کے مطابق ذیل کی سرگرمی مکمل کیجیے۔ پہلا ہے درج ذیل جملے میں حرف جار تلاش کیجیے۔ تو حرف جار ایسا ورڈ آتا ہے جو دو جملوں کو ملاتا ہے، تو یہاں پہ آئے گا کہ ہم علم کے موتی، علم اور موتی کو جو ملا رہا ہے تو کہ ہے، تو یہ حرف جار ہے۔ دوسرا ہے درج ذیل جملے میں زیر اضافہ جہاں پہ بھی زیر جہاں پہ دیوا ہے وہ ورڈ لکھنا ہے، تو اس کو اپنا وجود ناقابل جو آئے گا وہ حرف جار ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے درج ذیل جملے میں مضاف اور مضاف الیہ کی نشاندہی کیجیے۔ دیکھیے جہاں پہ کا، کے بھی جو آتے ہیں تو پہلے والا رہتا ہے مضاف الیہ اور دوسرا رہتا ہے مضاف۔ تو جیسا کہ یہاں پہ پٹھان مسجد کے حجرے میں بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، تو مضاف الیہ ہو جائے گا مسجد کے پہلے کا، اور کے بعد کا حجرے ہو جائے گا مضاف۔ اس کے بعد ہے 3 درج ذیل فقروں کے لیے مناسب لفظ تحریر کیجیے۔ تو پہلا ہے خطاب کرنے والا مخاطب اور رہبری کرنے والا رہنما۔ اس کے بعد میں چوتھا ہے اعراب لگا کر 2 مختلف معنی والے الفاظ بنا کر معنی لکھیے۔ تو دھن کا ہو جائے گا دھن، دھن، دھن۔ پھر دوسرا ہے الفاظ کو مروجہ املا کے مطابق لکھیے۔ تو صحیح لکھنا ہے مجھے، تو ایسا مجھے ہو جائے گا، اور مورا تو زبر لگا کے مورا ہو جائے گا۔ سوال نمبر 5 ہے مناسب سابقہ لاحقہ لگا کر ہر ایک سے ایک بامعنی لفظ بنائیے۔ بے خبر، بے درد،
تو ایک کوئی بھی لکھ سکتے تو بے خبر، اور دوسرا ہے دردناک، خوفناک بھی آتا تو کوئی بھی 2 لکھنا ہے، تو بے خبر اور دردناک۔ اس کے بعد ہے حصہ 5، تحریری اطلاعاتی سرگرمی۔ تو پہلے ہے خط، پہلا لکھیں گے ہم، کوئی غریب بھوکا نہ رہے۔ ایک آتا رسمی خط، ایک آتا غیر رسمی خط۔ تو پہلے ہم رسمی خط کریں گے، اس کے بعد غیر رسمی خط کریں گے۔ تو کوئی غریب بھوکا نہ رہے، صاحب حیثیت ایک وقت کا کھانا عطیہ کرے، بچا ہوا کھانا غریب کو دیجیے، ہوٹل میں کھانا بچ جانے پر پھینک کر کسی ضرورت مند یا محتاج کو دے، عزم کیجیے کہ آپ کے محلے میں کوئی غریب بھوکا نہ رہے۔ ہمارا ایک ہی نعرہ، اتنا لے تھالی میں بیکار نہ جائے نالی میں۔ تو پہلا ہے رسمی خط، اپنے علاقے کے نگر سیوک کی توجہ اس پوسٹر کی جانب مبذول کرائے اور ان سے لوگوں کو تعاون کرنے کی اپیل کیجیے۔ دوسرا ہے غیر رسمی خط، درج ذیل بالا پوسٹر کے نکات کی مدد سے اپنے دوست یا سہیلی کو خط لکھ کر بتائیے کہ غریبوں کے لیے کھانا مہم میں آپ نے کیا کیا۔ تو پہلے ہم کریں گے رسمی خط، اس کے بعد میں کریں گے غیر رسمی خط۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا رسمی خط، باخدمت جناب نگر سیوک صاحب، محلہ جو بھی ہے، تاریخ ڈالنا ہے، آج کی تو 21 ہے، کل کی 20 ڈالنا تھا آپ کو، 20 فروری 2026۔ موضوع غریبوں کو کھانا فراہم کرنے کی مہم کے سلسلے میں توجہ دلانے اور تعاون کی درخواست۔ محترم جناب، السلام علیکم۔ میں آپ کی توجہ ہمارے علاقے میں لگائے گئے اس بامقصد پوسٹر کی جانب مبذول کرانا چاہتی ہوں، جس کا پیغام ہے کہ کوئی غریب بھوکا نہ رہے۔ یہ مہم انسانیت اور ہمدردی کے جذبے کو فروغ دینے کے لیے شروع کی گئی ہے۔ ہماری گزارش ہے کہ صاحب حیثیت افراد کم از کم ایک وقت کا کھانا عطیہ کریں۔ گھروں اور ہوٹلوں میں بیچ جانے والا کھانا ضائع کرنے کے بجائے اسے بیک کر کے کسی ضرورت مند یا محتاج تک پہنچایا جائے۔ اس نیک عمل سے نہ صرف بھوکوں کا پیٹ بھرے گا بلکہ کھانے کی بربادی بھی کم ہوگی۔ آپ سے محبانہ درخواست ہے کہ اس مہم کی سرپرستی کریں اور عوام سے اپیل کریں کہ وہ دل کھول کر تعاون کریں۔ اگر مقامی سطح پر کوئی انتظام یا مرکز قائم ہو جائے تو تقسیم غذا کا کام مزید منظم ہو سکتا ہے۔ آئیے ہم سب مل کر عہد کریں کہ ہمارے محلے میں کوئی غریب بھوکا نہ سوئے۔ ہمارا ایک ہی نعرہ ہے، اتنا لے تھالی میں پھینکا نہ جائے نالی میں۔ امید ہے آپ اس کار خیر میں بھرپور تعاون فرمائیں گے۔ خبر اندیش، آپ کا مجلس۔ اس طریقے سے ہم کو یہ رسمی خط کرنا تھا۔ اس کے بعد میں ہم کریں گے غیر رسمی خط۔ غیر رسمی خط ہے، مقام ممبئی، تاریخ 20 فروری 2026 ڈالنا ہے۔ پیارے دوست احمد، السلام علیکم، امید ہے تمام خیریت سے ہوں گے۔ آج میں تمہیں اپنے محلے میں چلائی گئی ایک مہم کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ اس مہم کا مقصد تھا کہ کوئی غریب بھوکا نہ رہے۔ ہم نے چند دوستوں کے ساتھ مل کر لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ صاحب حیثیت افراد کم از کم ایک وقت کا کھانا کسی ضرورت مند کو ضرور کھلائیں۔ ہم نے گھروں اور ہوٹلوں میں جا کر یہ بھی سمجھایا کہ بچا ہوا کھانا ضائع نہ کرے بلکہ اسے بیک کر کے کسی غریب یا محتاج کو دے دے۔ میں نے خود بھی اپنے گھر سے روزانہ اضافی کھانا بیک کر کے غریب کی بستی میں تقسیم کیا۔ کچھ دوستوں نے بھی میرا ساتھ دیا اور آہستہ آہستہ ہمارے محلے میں کئی لوگ اس نیک کام میں شامل ہو گئے۔ ہم سب کا ایک ہی نعرہ ہے، اتنا لے تھالی میں بیکار نہ جائے نالی میں۔ میری کوشش ہے کہ ہمارے محلے میں کوئی بھی غریب بھوکا نہ سوئے۔ تم بھی اپنے علاقے میں اس طرح کی مہم شروع کرو تو بہت خوشی ہوگی۔ اللہ تمہیں خوش رکھے، تمہارا دوست صدام۔ اس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں ایک تو خط کرنا ہے، یا تو یہ کرنا ہے درج ذیل اقتباس کو غور سے پڑھ کر خلاصہ لکھیے۔ تو ہم وہ بھی کر سکتے، ایک تو یہ کر سکتے، تو پہلے ہم کو یہ پوری کہانی پڑھنا پڑے گا، اس کے حساب سے اس کا خلاصہ کرنا پڑے گا۔ تو یہ جو کہانی آپ پڑھ لینا، ادھر گلاب کھلا ہے، تو
اس کا جو جواب ہے میں بتاتا ہوں آپ کو۔ خلاصہ ہے درد جگر کا اقتباس۔ اس اقتباس میں مصنف نے گلاب اور بلبل کے تعلق کو نہایت دلکش انداز میں بیان کیا ہے۔ جب گلاب کھلتا ہے تو بلبل اس کی شاخ پر آ کر حد جوش و خروش سے چہچہاتی ہے۔ اگر بلبل دوسرے درختوں پر بھی بولتی ہے مگر گلاب کی ٹہنی پر اس کا انداز سب سے زیادہ پرجوش اور مست ہوتا ہے۔ وہ کبھی پھول پر منہ رکھ کر آنکھیں بند کر لیتی ہے اور ایسے نغمے سناتی ہے کہ سننے والوں کے دلوں میں درد اور کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ مصنف بتاتا ہے کہ چاندنی رات میں جب بلبل کسی درخت پر بیٹھ کر مسلسل چہچہاتی ہے تو اس کی آواز دل پر گہرا اثر ڈالتی ہے اور ایک عجیب سی بے چینی اور جذباتی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ شاعروں نے بلبل اور گل کے بارے میں جو مضامین باندھے ہیں وہ حقیقت سے خالی نہیں بلکہ ان میں سچائی اور اصلیت موجود ہے۔ یوں یہ اقتباس فطرت کے حسن بلبل کے جوش اور انسانی دل پر اس کے اثرات کو بیان کرتا ہے۔ اس کے بعد میں ہے بے میں درج ذیل سرگرمی میں سے کوئی دو کرنا ہے تو پہلا ہے اشتہار۔ سیاست کا ایک ہی مرکز، اعزاز، نوٹس اینڈ ٹریجرز، اس طریقے سے اس میں پتہ دیا ہوا ہے، یہ کرنا ہے۔ اس کے بعد دو میں ہے دیے گئے نکات کی مدد سے خبر کی تحریر کرنا ہے۔ تو پہلے ہم اشتہار بتائیں گے، اس کے بعد میں خبر کو بتائیں گے۔ اپنا پتہ ڈالنا تھا، مین روڈ، اپنا شہر لکھے، جو بھی شہر تھا آپ کا۔ تو لاسٹ میں لکھنے کا تھا ایزا ٹورزم اینڈ ٹریولز، آپ کے پرسکون اور کامیاب سفر کا ساتھی۔ اس طریقے سے ہم کو یہ لکھنا تھا۔ اس کے بعد دو میں اسکول کی چھٹی کے بعد سڑک حادثے 3 افراد زخمی، اس کے بارے میں لکھنا ہے۔ تو کل دوپہر مقامی اسکول کی چھٹی کے بعد ایک افسوسناک حادثہ پیش آیا، آپ کو خبر تیار کرنی ہے۔ اس میں گھنٹی بجتے ہی طلبہ شور مچاتے ہوئے میدان سے باہر نکل آئے۔ کچھ بچے خوشی میں اچھلتے کود، سیٹیاں بجاتے، دوڑتے بھاگتے سڑک پار کر رہے تھے۔ تو اس طریقے سے آپ کو یہ خبر تیار کرنا ہے، تو آپ اس کو پڑھ لینا۔ اس کے بعد ہم آگے کا دیکھتے ہیں۔ 3 میں ہے کہانی تیار کرنا ہے۔ اس کے بعد میں جیم ہے، جیم میں ہم کو مضمون بنانا ہے۔ تو ایک ہے آن لائن شاپنگ کے فائدے اور نقصانات، دوسرا ہے کتابیں جھانکتی ہے بند الماری سے، شیشوں سے، تیسرا ہے وجود زن سے ہے تصورات کا کائنات میں رنگ۔ تو ہم کو بنانا ہے، تو پہلا ہے لالچ کا انجام، مطلب تیسرا کہانی بنانا ہے۔ ایک دن ایک کتا شہر کی گلیوں میں گھومتا پھرتا ایک کسائی کی دکان کے سامنے سے گزرا۔ تو یہ کہانی ہے 3 میں، تو آپ اس کو پڑھ لیجئے گا، یہ پورا پڑھ کے آپ اس کو دیکھ لو۔ اس کے بعد میں یہ پہلا مضمون ہے آن لائن شاپنگ کے فائدے اور نقصانات، یہ آپ اس کو پڑھ لو اور پڑھ کے اس کو کر لو۔ آسان ہے آن لائن شاپنگ، آپ اس کو لکھ سکتے ہو، آپ نے لکھے ہوں گے پیپر میں بھی اس کے بارے میں، آن لائن کے بارے میں جو شاپنگ کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد میں دوسرا ہے کتابیں جھانکتی ہے بند الماری کے شیشوں سے۔ تو کتابیں انسان کی بہترین دوست ہوتی ہے، مگر آج کے مصروف دور میں وہ اکثر بند الماریوں میں قید ہو کر رہ جاتی ہے۔ تو یہ بھی مضمون تھا، یہ آپ اس کو دیکھ کے بھی دیکھ لینا تھوڑا، آپ نے ایسا کیے کہ نہیں کیے۔ اس کے بعد میں تیسرا ہے وجود زن سے ہے تصور کائنات میں رنگ، عورت کائنات کی خوبصورتی اور زندگی کا بنیادی ستون ہے۔ تو یہ اس میں ہم کو یہ لکھنا تھا، تو تیسرا مضمون اس طریقے سے تھا، تو آپ اس کو بھی دیکھ لیجیے گا۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ تو ابھی آپ کے 10ویں کے پیپر شروع ہے، اور رمضان بھی شروع ہے، بہت اچھی بات ہے۔ آپ روزے رکھ کے پیپر دیجیے، بہت اچھا ہے، اور اللہ سے دعا مانگیے کہ زیادہ سے زیادہ پرسنٹ بنے اور اچھے سے اچھے نمبر آپ کو ملے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، بائے، خدا حافظ۔